आकाशा यासीन और प्रोग्राम है K2 टाइम्स। एक मरतबा आपको फिर खुश आमदीद कहेंगे ईद के बाद। पिछली मरतबा जब हम यहाँ पर हाजिर हुए थे, बात हो रही थी महंगाई की, बात हो रही थी ईद कुर्बान की, बात हो रही थी ईद कुर्बान पे जो इतने ज़्यादा महंगे जानवर थे, उस हवाले से बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई थी हमारे K2 टाइम्स में। अब एक हफ्ते बाद जब हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं तो ईद गुजर चुकी है और बहुत ही करीब से गुजरे, यानी कि गुज़िश्ता ईद मुबारक एक मरतबा फिर अपने व्यूवर्स को कहेंगे। और जो हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में हमारे एनालिस्ट मौजूद हैं, K2 टाइम्स के ब्यूरो चीफ हैं राजा इमरान जंजुआ साहब, इनको भी ईद कुर्बान की बहुत बहुत मुबारक देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक जी। और K2 टाइम के जो कायरीन हैं और K2 टीवी के जो नाज़रीन हैं उनको भी हम गुज़िश्ता ईद मुबारक कहते हैं, क्योंकि ईद के बाद हम आज हमारा पहला प्रोग्राम है तो हर मंडे को हाजिर होते हैं। तो तमाम को हमारी तरफ से गुज़िश्ता ईद मुबारक। गुज़िश्ता ईद मुबारक सबको, सब देखने वालों को। और आज भी कुछ उस हवाले से जो खबरें हैं वो K2 टाइम्स की जीनत बनेंगी। बहुत सी हमारे पास आज भी खबरें हैं जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे, उस पर एनालिसिस होंगे, वो तमाम चीज़ें आप देखिएगा। और बिल्कुल भी चैनल चेंज करने की कतई कोई ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही ख़ास खबरें जो हैं वो आज K2 टाइम्स में आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती हुई है। मुस्लिम ममालिक सरापाए एहतजाज नज़र आते हैं और OIC का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। पाकिस्तान, ईरान, तुर्किया, बगदाद, मराकश, स्वीडन, यूरोपीय यूनियन, रूस की सख्त मजम्मत की गई है इनकी जानिब से, जबकि इस्लामी मुक़द्दसात की बेहुरमती रोकने के लिए मौसर इक़दामात उठाए जाएँ, OIC ने मुतालिबा कर दिया। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? इस हवाले से सबसे पहले तो हम K2 टाइम्स की जानिब से ये मज़म्मत करते हैं, क्योंकि ये उम्मत मुसलमान की दिल आज़ारी है, या हम तमाम मुसलमानों की दिल आज़ारी है कि कुरान पाक के साथ जो कुछ किया गया। और ये स्वीडन की जो हुकूमत है उन्होंने तो इससे लाताल्लुकी का इज़हार किया और उनके सफारत खाने की तरफ से कल एक बयान भी आ गया। उन्होंने कहा कि ये इनफरादी मामला था, लेकिन उम्मत मुसलमान इस पर सख्त जो है ना, लोग सरापा एहतजाज हैं। हमारे मुल्क में भी बहुत सारे एहतजाज हो रहे हैं, मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोग जो हैं उसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। तो ये आम मामूली बात नहीं है, ये हमारी पाक किताब है। और इस हवाले से जो कुछ भी होगा दुनिया में पिछले 2 साल से मगरब के अंदर इस तरह की चीज़ें मुसलमानों के साथ पेश आ रही हैं, तो इसके हवाले से बड़े सख्त लोग जो है ना सरापा एहतजाज हैं और लोगों में बड़ा शदीद गम गुस्सा भी पाया जाता है। और इसके अलावा हवाले से जो OIC का इस्लामी जो तावन तंजीम है उनका इजलास भी हुआ है कल, और उसके अंदर उन्होंने इसकी भरपूर मजम्मत की और उसके ऊपर बाकायदा उन्होंने कुछ चीज़ें की हैं, आपस में जो है ना पास की हैं, और उस शक्ल में तमाम लोगों ने मिलकर तमाम लोगों ने इज्तिमाई फ़ैसले किए हैं। और वो कोशिश करेंगे कि वो जल्द अज जल्द इसको दुनिया के सामने रखें और अपनी इस बात को वो मनवाएं, क्योंकि ये एक दिन का मामला नहीं है, ये रोज़ रोज़ की इस तरह की चीज़ें हैं और इस तरह की नामूसे कुरान पाक और नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो उम्मीद करेंगे कि हमारी हुकूमत भी इसके ऊपर जो है इस सिलसिले में एक्शन लेगी, क्योंकि तमाम ममालिक हमारे भी सफ़ीर वहाँ मौजूद थे। OIC का जो इजलास है उसमें जो हमारे सफ़ीर थे वो मौजूद थे। फवाद शेर साहब उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इसमें पाकिस्तान की तरफ से भी मौक़िफ़ अपना उन्होंने सामने रखा कि हम भी इसकी भरपूर मज़म्मत करें। लेकिन तमाम मुल्कों के साथ मिलकर इस्लामी मुल्कों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो मुल्क के इस उम्मत मुसलमान की जो दिल आज़ारी हुई है इसका अज़ाला करें, इसका अज़ाला करें। एक मरतबा ये फेल जो है सज़ा दे दी जाए तो आई थिंक सो दोबारा इस टाइप के केसेस जी बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ये है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर इंसान कोई भी एक आम मुसलमान भी इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल ये है ना हमारे ये मतलब ये बिल्कुल ये समझे कि जो रूह का हिस्सा है, तो उसको कोई भी मुसलमान जो है वो माफ़ नहीं करता। तो इसकी भरपूर हम मज़म्मत करते हैं और उन लोगों को हम कहते हैं कि अल्लाह पाक उनको हिदायत भी दे, उनकी हिदायत के लिए भी दुआ करते हैं। और हुकूमत से हम फिर ये हुकूमत ही इस वक्त क्योंकि जो नुमाइंदा होते हैं वही इसके ऊपर बेहतर किरदार अदा कर सकेंगे। और मुल्क भर में ईद उल अज़हा जोशो खरोश के साथ मनाई। इस हवाले से मैं थोड़ा सा अपने अभी जो खबर पे जाने से मैं पहले आपको रोकता हूँ कि हमारे K2 फैमिली के लिए ईद उल अज़हा तो गुजरी है, लेकिन एक बड़ा सानिया हुआ, एक अफसोस हमारे जो थे वाइस चेयरमैन जो है खैबर नेटवर्क के, और वो एयर मार्शल रिटायर्ड थे शाहिद अहमद राजा साहब, वो इस दुनिया से चले गए, अपने खालिक की से जा मिले। तो उनकी शख्सियत जो थी वो बड़ा एक अफसरदा और बड़ा गमनाक पूरी K2 फैमिली को कर गई। तो बड़े उसके लिए हमारे जो CEO साहब थे वो भी बड़ी ज़ाहिर बात, उनको पहले उनके एक गम बेटे की शक्ल में मिला, फिर अब भाई की शक्ल में मिला, फिर इसी सान ईद के दिनों में बड़े क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो मशर हैं जो उनके अंदर यानी कि वो यहाँ पे जो छोटा तबका है वो भी बिल्कुल फैमिली का हिस्सा ही समझा जाता है। तो एक ड्राइवर जो थे वो चाचा जो नादर हैं वो भी उनकी भी डेथ होगी। तो इस तरह एक बड़ी गमनाक किस्म की ईद गुजरी है। और अगर शाहिद अहमद राजा साहब की बात की जाए तो उनके बच्चे, उनके बेटे, भतीजे और उनके भाई इस गम को तो कभी नहीं भुला सकेंगे, क्योंकि वो एक ऐसे मौके पर छोड़ कर चले गए कि जब मतलब अजीब एक किस्म का एक गम की कैफियत थी। और हम देख रहे थे कि उस वक्त भी सारी आंख अश्कवार थी, K2 टीवी के लोग भी, और हम खुद भी बड़े इस पर अफसरदा हुए। लेकिन जो शाहिद अहमद राजा साहब की शख्सियत के बारे में थोड़ी सी उनकी मैं बात करना चाहूँगा आपसे
کہ ان کی شخصیت بڑی مطلب ان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ باکمال انسان اور بے مثال شخصیت تھے وہ، اور انہوں نے جو ایئر فورس کے لیے خدمات دیں، اور اس کے بعد وہ تقریباً ہر طبقے کے اندر ان کا اپنا ایک خاص کہہ لیں محبت تھی اور ایک پیار تھا، اور K2 کے لوگ بھی ان کے لیے، آج میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ وہ ہر وقت نصیحت کرتے رہتے تھے، اپنے سے نچلے طبقے کی بات کرتے تھے تو اس کو عزت دیں اس کو، تو یہ بڑی ان کی باتیں، ان کی شخصیت کے یہ پہلو تھے۔ اور اس کے علاوہ ان کے کارنامے بڑے، یعنی کہ وہ الٹرنیٹیو جو الرجی ڈیولپمنٹ بورڈ تھا اس کے وہ مطلب چیئرمین رہے، اور وہ پہلے چیئرمین تھے اس کے علاوہ آرمی ویلفیئر جو کمپلیکس تھا AWC اس کے وہ ہیڈ رہے۔ تو اس طرح ان کی بے مثال مطلب خدمات ایئر فورس کے حوالے سے بھی اور فورسز کے حوالے، اور اس کے علاوہ جو ان کی نجی زندگی تھی اس کے اندر بھی انہوں نے بہت سارے اہم کارنامے جو تھے ان کے۔ پھر ان کو ایوارڈ جو ہے نا ورلڈ وائڈ انرجی جو ہے ایوارڈ وہ 2018 میں ان کو ملا، تو ان کے بارے میں مطلب جتنی بات کیجیے اتنی کم ہے، اور وہ مطلب نہ بلائے جانے والی شخصیت، اور وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے لیے اتنا ہی کہوں گا کہ بچھڑا کچھ ہی صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ تو اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے۔ اور مختار احمد راجہ صاحب جو اس سے پہلے چھوڑ گئے تھے، ابھی وہ غم ختم نہیں ہوا تھا تو ایک اور غم ہماری K2 فیملی کو ملا، تو اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے، ان کی بخشش کرے، ان کی منزلیں آسان فرمائے۔ بالکل، AVT چینل سے ایک پوری فیملی ہے، اور یہاں پہ آنیسٹلی کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے جو ایک دفعہ اس فیملی میں آ جاتا ہے اس کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ جو ہمارے آنرز ہیں، جو پوری مینجمنٹ ہے، یہ زیادہ ٹینشن لیتے ہیں۔ جب نادر چچا کی ڈیتھ ہوئی اس میں بھی میں نے دیکھا کہ کچھ اسٹیٹس ایسے تھے کہ مجھے لگا کہ بہت ہی اپنائیت، بہت ہی خلوص جو ہے ہمارے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ جیسے وہ باہر گئے ہیں، وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بالکل جیسے فیملی کا ایک حصہ ہے۔ اور وہ یہ بڑی جو ہے نا یہی تو چیز ہے جس سے جو ہمیں حوصلہ دیتی ہے اور ہمت دیتی ہے تمام AVT چینل اور خیبر نیٹ ورک میں کام کرنے والوں کو، یہی جو ہمیں ہمت اور حوصلہ دیتی ہے، یہی اپنائیت ہے، یہی خلوص ہے۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ جوش و خروش سے منائی گئی۔ نماز عید کی روح پرور اجتماع سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانی کی گئی ہے، جبکہ عید الاضحیٰ کے تینوں روز علاشیں تلف کرنے کا آپریشن جو ہے وہ بھی مکمل۔ چھوٹے جانوروں کو 52,000، بڑے جانوروں کو 42,000 علاشیں جو ہیں وہ تلف کی گئی ہیں، اور CDA کا عید الاضحیٰ کے تینوں روز علاشیں تلف کرنے کا کامیاب آپریشن جو ہے وہ بھی دیکھنے میں آیا، جبکہ راولپنڈی میں اجتماعی قربانی گاہوں سے تمام تر علاشوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا ہے۔ یہ اس دفعہ عید الاضحیٰ کیونکہ ایک ایسا تہوار ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اس کے اوپر قربانی کے بعد جو ہے اس کی علائشیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہے اس کے جو باقیات ہوتے ہیں جانور کے، وہ اس کی صفائی ستھرائی بڑی ضروری ہوتی ہے، ورنہ طوفان اور بدبو اور بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ CDA کے اندر تو پچھلے سال بھی اسی طرح کا ماحول تھا کہ صفائی ستھرائی تھی، راولپنڈی کے اندر پچھلے سال کچھ چیزیں ہمیں نظر آئی تھیں، کچھ کوتاہیاں تھیں انتظامیہ کے حوالے سے، لیکن اس دفعہ ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس دفعہ انتظامیہ نے ہمیں علائشیں نظر نہیں ہیں۔ ہم باقاعدہ طور پر ہمارے رپورٹرز بھی، ہم لوگ بھی اس چیز کو دیکھ رہے تھے اور کافی سارے مانیٹر کر رہے تھے ہم لوگ، تو اس میں ہمیں نظر آیا کہ جیسے ہی کوئی کسی جگہ پہ کوئی علائشیں یا کوئی چیز پھینکی جاتی تھی تو فوراً سے گاڑی میرے خیال سے ودن 2 یا 3 منٹ کے اندر گاڑی اس کو آ کے تو اس کو لے جاتی تھی، اور یہ بڑا اچھا۔ اور دوسرا اس دفعہ قربانی بھی لوگوں نے کم کی، اس طرح کے وہ نہیں تھا، مہنگائی کی بھی وجہ تھی اور اس طرح کی چیزیں تھیں، لیکن پھر بھی بہرحال جو علائشیں اور جو چیزیں تھیں، اور اس میں خالصتاً جو رول، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسا تہوار ہے پاکستان کے اندر، ایک ایسی یعنی کہ اللہ پاک کی یعنی کہ حکم خداوندی ہے اور سنت ابراہیمی ہے کہ اس میں پاکستان کو یا مسلم والوں کو اس میں بہت سارا بزنس بھی ملتا ہے، بہت سارا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اس فائدے کے اندر علائشوں سے کیونکہ ہم بات کر رہے تھے تو یہ مطلب تقریباً اس دفعہ 4 سے 5 خرب کے جو ہے تقریباً جانور جو ہے وہ فروخت کیے گئے اس طرح پورے ملک کے اندر، اور اس طرح مزدوری جو ہے وہ کسائیوں کی جو مد میں جاتی ہے وہ تقریباً مطلب آپ کہہ لیں کہ 13 یا 23 ارب تقریباً، تو 13 ارب کا چارہ، اور اس طرح مختلف یعنی کہ چمڑے کے جو کاروبار کرنے والے مختلف لوگ اس سے مل جاتے ہیں، اس میں مختلف صنعتوں کے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، چارے والے کو، ٹرانسپورٹ والے کو، ٹرانسپورٹ کا اس میں اچھا خاصا تقریباً 12 سے 15 ارب کا جو ہے ٹرانسپورٹ والوں کو اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے، پھر پیٹرول اس میں لگتا ہے، تو ایک بہت بڑی یعنی کہ ایک کہہ لیں کہ ایک صنعت ایک بن جاتی ہے، اس میں بہت سے لوگوں کو روزگار مل جاتا ہے۔ اس میں جو خالصتاً رول ادا کرتے ہیں وہ جو اس کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ چمڑے کے اندر وہ کسائی ہیں جو اناڑی کسائی، اور میں حکومت سے اس دفعہ یہ اپیل کرتا ہوں کہ ایک ایسا میکنزم بنایا جائے کہ کم از کم ان لوگوں کی نشاندہی ہو کہ جو لوگ اس سکون میں مسلح اور موسمی کسائی بن کر لوگوں کو وہ تکلیف پہنچانے کے لیے باہر نکل آتے ہیں، اور سب سے بڑا نقصان یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک مینٹلی تو تکلیف دیتے ہی دیتے ہیں لوگوں کو، لیکن وہ دوسرا اس میں یہ کرتے ہیں کہ وہ جو اس کی کھال یا چمڑے کو خراب کرتے ہیں وہ اس سے بہت سارا نقصان ہوتا ہے، اور ایک ابھی جو محتاط اندازے کے مطابق تقریباً یہ ہر سال آپ اندازہ کر لیں کہ 1.5 سے 2 ارب کی کھالیں جو ہیں وہ اسی طرح اناڑی کسائیوں کے ہاتھوں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے حکومت کو، کیونکہ ہم یہ ہر بار دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بار ہم پھر اپیل کرتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی کوئی میکنزم ایسا بنایا جائے کہ تاکہ
تاکہ جو اناڑی ہیں وہ جو ہے نا وہ ان کی نشاندہی ہو سکے اور وہ اس سے کم از کم ان کے لیے کچھ ایسا کوئی سزا کوئی ایسی تجویز کی جائے تاکہ لوگ جو ہے تھوڑا سا اس کو ان کو ڈر پیدا ہو اور وہ لوگوں کے اس ایک تو اس سنت ابراہیمی کی جو ہے نا بے حرمتی نہ ہو سکے کیونکہ وہ ان کی نہ وہ صحیح ذبح کر سکتے ہیں نہ ان کے کیونکہ اناڑی ہوتے ہیں اور وہ کھالیں بھی خراب کرتے ہیں لوگوں کو تکلیف کا باعث بنتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا باقاعدہ کوئی ان کے اوپر یعنی کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو. بالکل. صادق سنجرانی کا تا حیات مراد کا بل واپس لینے کا فیصلہ. اسلام آباد حکومت کی شدید مخالفت کے باعث چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے چیئرمین سینٹ کی تا حیات مراد کا بل واپس لینے کا فیصلہ کر لیا اور متعلقہ سینیٹرز کو بل واپس لینے کی ہدایات جاری کر دی ہیں, جبکہ واضح طور پر بل کے تحت صادق سنجرانی کو ریٹائر ہونے پر بھی 12 رکنی سٹاف اور سیکیورٹی ملنا تھی. گاڑیاں اور دیگر پرتعیش سفری مراد بھی لینا چاہتے تھے اس میں لیکن اس کے باوجود فیصلہ لے لیا. اس میں آپ کو یہ بتاؤں جی کہ یہ ہم بڑا احسان کیا صادق سنجرانی صاحب نے اور یہ ان کا احسان جو ہے وہ ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے بل آخر اس لیے واپس لیا کیونکہ قومی اسمبلی میں اس کی شدید طور پر مخالفت کی گئی. تو یہ صادق سنجرانی صاحب نے تو واپس لینے کا فیصلہ کیا, اچھا کیا انہوں نے کیونکہ اس نے پاس تو ہونا نہیں تھا اسمبلی سے, کیونکہ اسمبلی پاس کر کے کبھی بھی اس کو اپنے گلے میں وہ نہیں لٹکانا چاہتی تھی اس توق کو کہ وہ ساری زندگی کے لیے ان کے تانا بن جائے. تو صادق سنجرانی صاحب ہم آپ کو کہتے ہیں, ہم نے پچھلے پروگرام کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی ہے تو اس پر ہم صرف اتنا کہیں گے کہ آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے جو قوم پہ احسان کیا قوم اس کو یاد رکھے گی کہ آپ نے اپنی مراد کا بل جو آپ کے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو جو گاڑیاں اور جو پرتعیش مراد ملنی تھی آپ نے وہ واپس لی اور قوم پہ احسان کیا. آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. دبئی میں سیاسی ملاقاتیں جو ہیں وہ جاری ہیں. پیپلز پارٹی نے نون لیگ سے پنجاب سمیت دیگر صوبوں میں سیٹیں مانگ لی ہیں, جبکہ گیلانی خاندان, پرویز اشرف, کائرہ چند اور کچھ دیگر افراد کے حلقوں میں نون لیگ اپنے امیدوار کھڑے نہیں کرے گی. اچھا یہ بھی مذاکرات پہلے جی یہ مذاکرات پہلے سے اس لیے ہو رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں نے آپ کو کہا کہ پچھلے پروگرام میں اب اس کو ڈسکس کر چکے تھے کہ لندن پلان اور دبئی پلان اور پھر ایک ماسٹر پلان کی میں نے بات کی تھی. یہ جو اس بار جو پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی حصہ مانگ رہی ہے اس میں بہت سارے وہ لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کے لیے مطلب اب اس میں جو آپ نے ذکر کیا گیلانی خاندان کا یا اس میں راجہ پرویز صاحب, میرے خیال سے یہ لوگ جیتے ہوئے ہیں اور ان کا اپنا ووٹ بینک بھی موجود ہے. اس طرح کچھ خاندان ایسے ہیں جن کے ووٹ بینک تو کوئی نہیں ہے, وہاں سے وہ بڑی مشکلات اپنے ان کو علاقے کے اندر آتی ہیں, اس میں وہ ان لوگوں کے لیے پیپلز پارٹی شاید کوشش کر رہی ہے یا کوئی ایسی لابنگ پیپلز پارٹی, کیونکہ میری یہ بیٹ ہے تو میں ان کو بڑے قریب سے میں ان کو دیکھتا ہوں خود بھی کیونکہ میں ان کو کور کر رہا ہوتا ہوں. تو اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو کچھ ایسے خاندان ہیں جنہوں نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر نقصان پہنچایا وہی یہ چاہتے ہیں کہ کس طرح سے اقتدار میں آ جائیں, کیونکہ کسی نہ کسی حوالے سے کبھی وہ وزارت لے لیتے ہیں, ایڈوائزری لے لیتے ہیں, کبھی وہ مشیر کے امور کشمیر بن جاتے ہیں, کبھی وہ گلگت کے بن جاتے ہیں. تو میرے خیال سے ان کے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی ایسی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے کم از کم وہ کسی طریقے سے جیت جائیں, کیونکہ ایک زمانے میں شاید ان کے خواب تھے کہ وہ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے لیکن زرداری صاحب نے اس وقت ایک وزیر اعظم جنوبی پنجاب سے گیلانی صاحب کی شکل میں لیا, دوسرا پٹھوار سے راجہ پرویز صاحب کی اس میں لیا, تو وہ اس وقت بھی رہ گئے تھے. تو اب میرے خیال سے وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے وہ اپنی سیٹ نکالیں, کیونکہ سیٹ نکالنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کے اندر پنڈی کے اندر وہ یہاں پر ایک جو پیپلز پارٹی کے کوئی پروگرام ہوتے ہیں, کیک کٹنگ سیریمنیز ہوتی ہیں یا کوئی سالگرہ یا کوئی پارٹی کے یوم تاسیس ہوتے ہیں, اس میں وہ نظر آتے ہیں اس شہر کے اندر لوگ ان کو بلا کے اور وہ یہاں پر وہ لیڈری کرتے ہیں. لیکن پنجاب کے اندر جو ان کے آبائی حلقے ہیں وہاں پر ان کی پوزیشن بہت زیادہ مائنس ہے, اور یہ زرداری صاحب اس بارے میں بہتر خود بھی جانتے ہیں, ان کو سمجھ ہے سارا, لیکن کچھ نہ کچھ ضروریات ایسی ہوتی ہیں, کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کہ جب ان کو بھی ساتھ رکھنا پڑتا ہے. تو میرے خیال سے زیادہ ان کے اوپر فوکس ہو کے یہ کام ہو رہا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ اس حوالے سے. اور اسی طرح باقی پارٹیاں بھی جو نون لیگ ان کے ساتھ بھی مذاکرات کر رہی ہے, تو پیپلز پارٹی کو ظاہری بات ہے اتنا حصہ ملے گا جتنے ان کے لوگ جیت سکتے ہیں. اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو بھی جاتی ہے ووٹ بینک ہوگا تو تب جیتیں گے نا, جب ووٹ بینک نہیں ہوگا تو نون کے ووٹ تو ان کو کبھی بھی نہیں پڑیں گے. اگر مثال کے طور پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کسی پارٹی کی نون لیگ ان کے مقابلے میں امیدوار کھڑا نہیں کرتی لیکن ذاتی طور پر بھی ان کی پوزیشن ہے, اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بعد وہاں سے پیپلز پارٹی کے امیدوار ہاریں گے تو یہ بہت بڑا المیہ ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے. اور وہ اقتدار کی ظاہری بات ہے, یہ میں نے آپ کو پہلے بھی پچھلے پروگرام میں ہم کہہ چکے ہیں, یہ ڈسکس بار بار ہم کرتے ہیں کہ اس وقت جو سرکار ہے وہ 2/3 اکثریت والی نظر نہیں آ رہی, ملی جلی سرکار ہے. تو یہ ساری ملی جلی سرکار کی کڑیاں آپ کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. جب حصہ مانگا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سب مل جل کر ہی آئیں گے. تو اسی طرح کی حالات نظر آ رہے ہیں. اور بھی بہت سی خبریں ہیں ابھی ہمارے پاس, لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. پھر خوش آمدید آپ کو کہیں گے K2 ٹائمز میں, اور بڑھیں گے اگلی جو خبر ہے ہمارے پاس اس کی جانب. سما پل پر لینڈ سلائیڈنگ, ٹریفک بند, شہری پریشان نظر آتے ہیں. بہت ٹائم سے ہم یہ خبر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. کچہری سے رواد جانے والی ٹریفک کو سنگل لائن میں چلایا جا رہا ہے. ٹریفک پولیس انچارج ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے میں کوشاں نظر آتے ہیں. جی ہاں, اس میں سب سے پہلے ٹریفک پولیس کی بات کر لیں, کیونکہ یہ پلوں والی باتیں تو اب عام ہو گئی ہیں, تو جگہ جگہ پہ گر رہے ہیں. بالکل. اب بارہ میں دیکھ لیں, اسی طرح IGP روڈ بنی تھی, وہاں پہ ہم نے وہاں پہ کہا تو اس میں بھی پل ایک سائڈ سے بیٹھا تھا. تو یہ سما پل بھی اسی طرح اسی کی کڑی ہے. لیکن ٹریفک پولیس نے اس پر بڑا اہم اس میں کام کیا, انہوں نے لوگوں کو تکلیف سے بچانے کی بھرپور کوشش کی, ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اور راولپنڈی ٹریفک پولیس کو, اسلام آباد ٹریفک پولیس کو, کیونکہ بالکل سنگم پر واقع تھا. اس پل کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس پل میں
مطلب یہ پل اب کہہ لیں کہ اگر ناقص مٹیریل کی اب بات کریں یا ناقص حکمت عملی کی بات کریں، یہ مینجمنٹ کے کام ہے، یہ ان لوگوں کے کام ہے جو وہاں موقع پر موجود ہوتے ہیں. یہ پل گرنا کوئی معمولی باتیں نہیں ہوتی. لوگ آپ دیکھ لیں دوسرے ملکوں میں اسٹینڈرڈ جو کنسٹرکشن کا اسٹینڈرڈ ہے وہ چیزیں بناتے ہیں اور وہ سالہ سال اس کی گارنٹی ہوتی ہے. اور یہاں پر ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اگلے لمحے کیا ہو جائے گا. بنتے بنتے بھی چیزیں گرتی شروع ہو جاتی ہیں. اور ابھی بھی اس طرح باقاعدہ ابھی فنکشنل نہیں ہوا تھا، ابھی بہت سے روڈز کے آس پاس کام ہو رہا تھا. اور اس حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ ایک بارش پڑی، پہلے ہی جھٹکے میں اس کا سامنے آ گیا کہ اس کی کیا حالات ہیں، اس میں کتنی جان ہے. تو ابھی تو ساون برسنے والا ہے، ساون کی رت آنے والی ہے اور بارشیں بہت سارے بھید کھولیں گی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب یہ پچھلی بہت ساری چیزیں جو ابھی نئے پروجیکٹ ہوئے ہیں وہ چیزیں جو جتنی جلدی میں کی گئی، عجلت میں کی گئی، سمجھ یہ نہیں آتی کہ اس ملک میں جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا ایک ٹائم فریم دیا جاتا ہے. اس ٹائم فریم کے اندر وہ چیزیں مکمل نہیں ہوتی، پھر ایکسٹینشن ملتی ہے، پھر ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے پروجیکٹس کو، اور پھر اس کے اندر آ کے تو عجلت کے اندر جب وہ کام جلدی نپٹانے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر اس کے اندر آ کے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک چیز بناتے ہیں اس کا ایک نقشہ پاس ہوتا ہے، اس کا باقاعدہ ایک پورا چیز اس کے جو ہے نا ایک پوری یعنی کہہ لیں آپ کہ اس کو ناپا تولا جاتا ہے کہ اس میں کتنا مٹیریل پڑنا ہے، اس میں کیا چیز پڑنی ہے، اس کو کیسے کرنا ہے. یہ ایک پورا ذریعہ بات ہے، پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، ایک بورڈ ہوتا ہے، ایک پوری کمیٹی ہوتی ہے جو اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. وہ اتنے سارے لوگوں کے باوجود اگر اتنی بڑی کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تعین آپ نے کرنا ہے. ہمارا کام تھا آپ کو یہ خبر دینا اور یہ گاہی دینا کہ خدا را اس قوم کے ساتھ اتنی زیادتی نہ کریں. یہ کل حادثے کا باعث بنتے ہیں، چیزیں بنتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ابھی وہ چلیں ہی نہ اور بندے سے پہلے ٹوٹ جائیں. ایک اپنی مدت پوری کرنے کے بعد ہو تو کوئی غم نہیں ہوتا، لیکن یہ قوم کا پیسہ لگتا ہے تو مہربانی کریں قوم پہ احسان کیا کریں. قوم پہ احسان کریں. FIA اسلام آباد زون کا کریک ڈاؤن، 6 انسانی اسمگلرز کو گرفتار کر لیا گیا ہے. تنویر یوسف، جنید اسلام، حیدر علی اور دوران خان لوگوں کو بذریعہ کشتی یونان بھجواتے تھے. اچھا، یہ خبر ہم نے پروگرام میں اس لیے شامل کی ہے کہ یہ بڑی اہم اس حوالے سے ہے کہ جو یونان کشتی واقعہ ہوا تھا اس میں بہت سارے لوگ، بہت سارے ماؤں کے بچے جو ہیں، وہ بہت ساری بہنوں کے بھائی، اس میں بہت یعنی کہ وہ ایک ایسا سانحہ تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ چیخو پکار جو بچے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس میں کشمیر کے بہت سارے لوگ تھے، وہ بتاتے ہیں کہ چیخو پکار تھی اور ایک ایسا منظر ہوگا کہ جب وہ ایک دوسرے کے سامنے جو ابھی کچھ دیر پہلے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے بعد وہ ڈوبنا شروع ہو گئے. ہر بندہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے، اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے وہ یہ ملک چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہے. ظاہری بات ہے جس کو جو سے جہاں سے اپرچونٹی ملتی ہے وہ کوشش کرتا ہے میں اس کو اویل کروں، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے. اور یہ جو اسمگلر پکڑے گئے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو قانون FIA نے بڑا اہم کام کیا اور FIA نے راولپنڈی سے ان کو پکڑا ہے اور یہ بھی ان میں انوالو ہیں جو یہاں سے لوگوں کو، ظاہری بات ہے یہ پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، لوگوں کو یہ سبز باغ دکھا کر ان کو گھیرتے ہیں اور گھیر کر پھر یہ پورا ان کو ایک مطلب اس ان کو نئے فیوچر کے خواب اور ان کی جو ہے نا زندگی کی پورا طے چیزیں اور ان کو دکھاتے ہیں تو وہ بیچارے پھر اس نرگے میں آ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اسی طرح ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس میں گیا، 14 سال کا جو ہے، وہ فیملی کا، اس کے باپ نے 10 لاکھ روپیہ اپنا سب کچھ بیچ کے اس کو بھیج دیا. تو صرف یہ نہیں کہ کون اپنی اولاد کو چھوڑتا ہے اور کون وہ کہتا ہے کہ چلا جائے اور وہ موت کے منہ میں چلا جائے، لیکن اس کو سیف اینڈ سیکیور کا لالچ دیتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ چلے جائیں گے. لیکن وہ جو لوگ جاتے ہیں وہ اتنی مشکلیں کاٹتے ہیں کہ وہ پہلے سٹیپ سے ہی آگے ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ زندہ بچیں گے بھی یا نہیں بچیں گے، اور وہ جنگلوں میں سے گزرتے ہیں اور پانی اور پہاڑوں میں سے اور پتہ نہیں کیسے بھوکے اور پیاسے جا کر پھر وہاں پر بھی ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. تو یہ جو انسانی اسمگلر ہیں، جو یہ انسان کی تجارت کرتے ہیں، جو مخلوق خدا کے ساتھ اس طرح کا ظلم کرتے ہیں، یہ تو کسی صورت معافی کے مستحق نہیں ہے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا. اور اول تو یہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ اس میں جن کی جان گئی ہے وہ بھی ان کے کھاتے میں ڈلنی چاہیے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو لوگوں کے، جنہوں نے بچے مارے، جنہوں نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، اور ان لوگوں کو کسی صورت معافی نہیں ملنی چاہیے. اور یہ پیسوں کی خالی بات نہیں ہے، یہ لوگوں کو یعنی کہ پورے خاندان انہوں نے تباہ کر دیے. اس میں تو چلیں وہ بچہ گیا، اس میں کوئی ایسا گیا جو اپنی بہنوں کے لیے چاہتا ہوگا، اپنے بھائیوں کے لیے چاہتا ہوگا، کوئی اپنے بچوں کے لیے گیا، کوئی جوان ایسا تھا جس نے شادی کی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور وہ چھوڑ کر ان کے بہتر مستقبل کے لیے ان بچوں کے لیے چلا گیا. تو اس کو ان کو یعنی کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور اس ظلم اور یہ جو ظالم پکڑے ہیں، یہ مجرم نہیں، ہم ان کو ظالم کہیں گے. یہ جو ظالم پکڑے گئے ہیں ان کی کسی صورت بھی معافی نہیں ہے. اور ہم یہ FIA کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ خدا را ان کو آپ نکلنے نہ دیں، آپ نے جیسے پکڑے ہیں ان کو آخر تک ان کو قرار واقعی سزا دلوائیں. اچھا، آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو یونان سانحہ، یہ جو حادثہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، اگر ہم پہلے سے یہ چیزیں سرچ کر لیں جو بعد میں انکشافات ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آتے ہیں، اگر پہلے سے ہی ان پہ سرچ کر کے پھر کوئی اقدامات کیے جائیں تو پھر اس طرح کے جو ریزلٹس ہیں آئی تھنک سو وہ ہمارے سامنے نہیں. دیکھیں، بھوکا جو ہے نا وہ روٹی دیکھ رہا ہوتا ہے. جب بھوک لگی ہوتی ہے تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ روٹی، وہ اس کے سامنے کچھ بھی آ جائے وہ کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو آپ ان کو کتنا سمجھائیں گے؟ سوشل میڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر تو آئے روز کوئی نہ کوئی ہمارے ادارے جو ہیں وہ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں، پولیس کر رہی ہوتی ہے، FIA کر رہی ہوتی ہے، اور بہت سارے ادارے ہیں جو اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے جھانسے میں مت آئیں. وہ لوگوں کو بار بار یعنی کہ پبلک سروس میسیج آ رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ ٹی ویوں پر بیٹھ کر یا اخباروں کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان سے بچیں. اسی طرح جس طرح ہم پچھلے، آپ کو پتہ ہے نا، یہ وہی سیم مثال ہے کہ جیسے سوسائٹیوں کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ وہ کبھی ان کو نہیں ملے گا کچھ، لیکن وہ پھر بھی پیسے لگا دیتے ہیں، ان کے آگے
پھنس جاتے ہیں، کیونکہ زمین پر اس کے کوئی جو ہے نا وہ ہوا میں سب کچھ ہوتے ہیں اور ایک کاغذ کے ٹکڑے کے پیچھے وہ اپنی جمع پونجی زندگی کی لٹا دیتے ہیں. تو یہ بالکل سیم ویسا ہی ہے. لیکن لوگوں کو سمجھ کچھ نہیں ہوتی اور وہ بیچارے ایک کاغذ کے یعنی کہ نا اپنے مستقبل کے بتانے کے لیے ان کو بتا رہے تھے کہ آپ کو بس باہر جائیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور آپ کو اتنا کچھ ملنا ہے اور آپ تو بس ساری زندگی عیش و عشرت میں گزاریں گے. تو لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ پہلے تو وہ جا رہے ہیں مشکل کاٹ کے کاٹیں اپنی زندگی داؤ پر لگا رہے ہیں، پھر وہاں جائیں گے سیٹ ہوں گے نہیں ہوں گے، اتنا بڑا رسک لینا مطلب یہ سمجھ سے بات. لیکن وہ ان کی برین واشنگ ایسے کر دی جاتی ہے کہ ایک عام فہم بندہ ہو سکتا ہے میں اور آپ بھی بیٹھے ہوں تو آپ کا بھی دل کرے ہم بھی چلے جائیں، میں بھی کہوں شاید میں بھی چلا جاؤں. یعنی کہ یہ باقاعدہ ٹپیکل قسم کے ایک نوسر باز ٹائپ لوگ اور یہ ایک پورا گروہ ہوتا ہے. تو یہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کو مطلب یہ کہنے سے سوشل میڈیا سے یہ لوگ کیونکہ ان کے پھر سوشل میڈیا پہ ہی تو یہ لوگ اپنی تشہیر پھر وہاں جہاں پہ ان کے خلاف ہو رہی تھی وہاں پہ یہ اپنی مہم خود بھی چلا رہے ہوتے ہیں، خود بھی چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں نہیں بالکل صحیح بات آپ نے کی. لیکن مہنگائی کے اس دور میں ایک عام خاندان کے لیے چیز مینیج کرنا کتنا مشکل ہوتا، کس طریقے سے اپنے بچے کی اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی جو ہے وہ لگا دیتے ہیں اپنے بچوں پر کہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کا مستقبل جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے جا کے اگر اس کو کوئی اچھا کام مل جاتا ہے تو ہمارا خاندان جو ہماری جو نسلیں ہیں وہ سنور جائیں گی، جو اس ٹائم ملک کے حالات ہیں. راولپنڈی عید الاضحیٰ سے قبل ہی ہر طرف کوڑا کرکٹ کے ڈھیر، انتظامی غفلت اور نااہلی کے باعث تعفن پھیلنے لگا. وزیر اعلیٰ سے نوٹس کی اپیل. اچھا یہ خبر جو تھی یہ ہم نے اس لیے پروگرام میں شامل کی کیونکہ ابھی ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ راولپنڈی نے بہت اچھا کام کیا، علائشیں وغیرہ اٹھائیں سب کچھ کیا. یہ خبر کیونکہ عید سے پہلے کی ہے، یہ خبر ہم نے صرف اس لیے پروگرام میں شامل کی کہ اس خبر کے بعد یہ K2 ٹائم کی خبر تھی. اس خبر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ فوراً ہی اگلے دن ایکشن ہو گیا اور یہ محکمہ صفائی نے اس کو صاف کر دیا اس جگہ کو. یہ خبر ہمارا ڈالنے کا مقصد یہ تھا پروگرام کے اندر کہ خدا رہا آپ لوگ جب کوئی خبر لگتی ہے ہم اس کی نشاندہی کرتے ہیں تو اس کے بعد فوراً وہاں سے صفائی ہو جاتی ہے. تو وہ جو علاقہ مکین ہے جو یہ بدبو اور تعفن میں زندگی اور بیماریوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو آپ لوگ پہلے اگر یہ UC 79 کا واقعہ ہے اور یہ ہمارے رپورٹر ہیں تبسم حسین ارومی صاحب، یہ انہوں نے خبر بریک کی تھی. اس کے فوراً بعد اگلے دن ان کو وہاں سے وہ تصویر بھیج دی گئی کہ جی ہم نے بالکل صاف ستھرا کر دیا اور علاقہ صاف ہو گیا. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب خدا رہا آپ لوگ یہ بغیر خبر کے اور چیزوں کو خود بھی دیکھ لیں. آپ جس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں جی آپ تنخواہ لیتے ہیں تو ہمارا کام تو صرف یہ ہوتا ہے ہم آپ کے لیے آپ کی تصدیق یا آپ کو صرف ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے، آپ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے ہوتے، ہم ان لوگوں کی کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی تکلیف کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کی تکلیف آپ لوگوں کی وجہ سے جو ذمہ داران ہیں ان کی وجہ سے تکلیف کا شکار ہوتے ہیں، ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں تو یہ اس کوڑا کرکٹ اور گند کا جو ماحول تھا تو اگلے دن اس طرح صفائی ہوگی جیسے وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی. تو پہلے کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو آپ لوگ اگر پہلے کریں تو ہم لوگ آپ کے خلاف بالکل خبر نہیں لگائیں گے، ہم لوگ بالکل آپ پر تنقید نہیں کریں گے، بلکہ اچھے کام کی ہم لوگ تو ہمارے تو پروگرام کا یہ تھیم ہی یہی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ تنقید جو ہے برائے اصلاح ہے. تو ہم یہ اصلاح کے لیے کرتے ہیں. تو مہربانی کیا کریں کہ آپ بغیر خبر کے بھی اگر کریں گے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی، ہمیں زیادہ خوش ہوگی، نہ کہ ہم خبر لگائیں تو اس کے بعد آپ لوگ اس پر کوئی امپلیمنٹیشن ہو. اچھا اوور آل اگر خبریں تو ہمارے پاس ختم ہو گئی ہیں لیکن اگر اوور آل بات کی جائے اس مرتبہ عید الاضحیٰ میں کیا چینجنگ آ؟ اس دفعہ عید الاضحیٰ میں سب سے پہلے تو میں ایک ذکر کرتا چلوں آپ سے کہ خیبر نیٹ ورک کی اور ABT چینل کی ایک فلائی تنظیم ہے جو جس کے اوپر ایک پارٹنر ہیں جس میں خیبر نیٹ ورک، ہم لوگ وہ اس کو ذکر نہ کرنا بڑی زیادتی ہوگی. ساوی خود مختار کا ہم ذکر کر رہے ہیں. ساوی خود مختار نے عید الاضحیٰ پر بھی اسی طرح لوگوں کا بہت خیال رکھا اور ان کے جو ہے نا جو غریب تھے جو لوگ تھے ان کے بہت زیادہ خیال رکھا. اور یہ ہمیشہ ساوی خود مختار جو یہ ویسے ساوی میں بتا دوں کہ SAWI جو ہے یہ سوشل اینڈ ویلفیئر انیشیٹو، یہ بیسیکلی یہ ساوی خود مختار. تو یہ ساوی خود مختار کے لیے ہم لوگوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا را آپ لوگ اس کے ساتھ دیں، یہ تنظیم آپ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہی ہے. اور ساوی کو ہم خراج تحسین اس لیے پیش کرتے ہیں کہ عید الفطر سے لے کر ہم ذاتی طور پر جو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ عید الفطر میں لوگوں کو اسی طرح تحفے طائف دیے گئے، ان کے راشن کا بندوبست، رمضان المبارک میں پیکج دیے گئے. اسی طرح آگے ساوی کے جو کام ہے وہ اس تنظیم کا جو سب سے اچھی چیز جو ہمیں لگ رہی ہے وہ یہ ہے، جو سب سے اچھا جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں وہ لوگوں کو ان کی مدد کرنے بجائے ان کے لیے یعنی کہ کوئی ایسا کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ اس سے خود کفیل ہو جائیں. جیسے ان کو مطلب کوئی سلائی مشین یا ان کے لیے کوئی ایسا کام جو ہے نا تاکہ لوگ اس میں خود کفیل ہو جائیں. پھر اس کے علاوہ جو ساوی اس حوالے سے جو کر رہی ہے جو میڈیکل فری میڈیکل کیمپ اور اس میں خاص طور پہ تعلیم کے اوپر جو کام کر رہی ہے کہ تعلیم کیونکہ ہمارے ملک میں ایک بڑا مسئلہ ہے تعلیم اور صحت کے حوالے سے، تو تعلیم کے اوپر جو کام کر رہی ہے کہ اسکولوں کے اندر بچوں کو کتابیں، ان کو یونیفارم اور بیگز وغیرہ پہنچانا، تو یہ بڑا رول ہے. ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سارے مل کے ہم ساوی کا حصہ بنیں. اور آپ کو بھی ہم کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں K2 ٹائم کی ٹیم کو کہتے ہیں، قائرین کو کہتے ہیں کہ ساوی کا حصہ بنیں اور ساوی کے اس یہ جو ساوی خود مختار کا یہ جو نیکی کا عمل ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیں کیونکہ یہ رضائے رب کے لیے ہوتا ہے. اور آپ یقین جانیے کہ جس دن آپ یہ خدمت خلق کر کے گھر جائیں گے اس رات آپ کو اتنے سکون کی نیند آتی ہے کہ آپ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا اجر آپ کو اللہ پاک دیتا ہے. تو ہم دعا گو ہیں کہ ساوی اسی طرح جس طریقے سے وہ محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اللہ
پاک ان کو کامیاب کرے اور ان کے وسیلے سے ان لوگوں اور اقداروں تک یہ مدد اور یہ پیغام پہنچے، اور ہمارا یہ پیغام ہے کہ ساوی کا ساتھ دیں اور اس ویلفیئر کے کام میں جو ہے اپنا حصہ ڈالیں۔ اور اگر آپ کا بھی ہاتھ کسی کو دینے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والا بنایا اور کبھی بھی لینے والا ہاتھ آپ کا بالکل نہیں ہے۔ اس پر لاکھ لاکھ مطلب اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ راجہ عمران جنجوعہ صاحب، آج آپ یہاں پر تھے اور تمام انالیسس ہم نے بھی غور سے سنے، ہمارے ویورز نے بھی سنے ہوں گے، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں اگر آپ کا ہاتھ بھی دینے والا ہے تو تب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والا بنایا اور لینے والا بالکل بھی نہیں بنایا۔ اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان اکاشا یاسین کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔